आह दाऊद प्लीज़ बस कर दे। मेरा दिल डूब रहा है। मीरत के मुंह से गहरी आह निकली और उसने अपना सर पीछे की तरफ गिरा दिया। कमरे की खामोशी में उनकी तेज सांसें एक तूफान बर्पा कर रही थी। दाऊद ने उसके लबों पर दोबारा एक तवील और जनूनी बोसा दिया। उसके हाथ मीरब की धड़कनों पर थे। इस लम्हे में मीरब ने अपना सारा गुरूर और तकब्बुर दाऊद के कदमों में हार दिया था। वह मुकम्मल तौर पर उसके लम्स के सहर में खो चुकी थी। अचानक दाऊद ने खुद को पीछे खींच लिया। क्या कहा था तुमने? मैं जाहिल पेंडू तुम्हारा नौकर बनने के काबिल भी नहीं। अब देखो मैं तुम्हारा शौहर बना हूँ, तुम्हारा मजाजी खुदा। लेकिन अब तुम मेरी गुर्बत के लिए सारी जिंदगी तड़पोगी। ये कहते वो मीरब को वहीं तड़पता छोड़ गया। मीरब शहर के एक जदीद और पुरतेश ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ और गरूर नुमाया था। मामा, मुझे समझ नहीं आती कि बाबा ने अभी तक इन जाहिल गांव वालों से राब्ता क्यों रखा हुआ है। हम इनसे बहुत अलग है। मेरे अपने इंतहाई हकारत से मुंह बनाते हुए नेल पॉलिश की शीशी मेज़ पर पट गई। उसकी आंखों में गांव वालों के लिए वाज़िया नफरत थी। बेटा, वो तुम्हारे बाबा का ख़ानदान है। वो उनके सौतेले से ही मगर रिश्तेदार तो हैं। वो ख़ानदान है उनका। और फिर इंसान को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। उसकी माँ ने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की, मगर उनके चेहरे पर भी एक बेबसी थी। कौन सी जड़ें मामा? वो लोग जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं, जिन्हें पहनने ओढ़ने का शौर नहीं, मैं उन जैसी हरगिज़ नहीं हूँ। मीरा अपने गुस्से से अपनी माँ को घूरा और सोफे से उठ खड़े हुए। उसका लहजा इंतहाई तल्ख़ और चुभता हुआ था। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ मामा। मेरे दोस्त, मेरा सर्कल एक मॉडर्न और पढ़े लिखे तबके पर मुश्तमिल है। मैं किसी अनपढ़ गंवार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने अपने बालों को झटका और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो। उसकी बातों में उसकी आला तालीम का तकब्बुर बोल रहा था। मुझे तो हैरत होती कि बाबा इस घुटनज़दा माहौल में रहे कैसे। शुक्र है कि उन्होंने वो ज़मीनें और जायदाद छोड़ दी और हमें इस अजाब से बचा लिया। मीरब ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा और अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन करके अपने दोस्तों की तस्वीर देखने लगी। उसी वक्त ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला और मीरब का बाप शदीद परेशानी की हालत में अंदर दाखिल हुआ। उसके माथे पर पसीना था और चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? मीरब की माँ ने घबरा कर पूछा और जल्दी से पानी का गिलास भरकर उनकी तरफ बढ़ाया। मेरे वालिद साहब की हालत बहुत ख़राब है। उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा है और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। बाप ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा और सोफे पर गिरते हुए बामुश्किल ये अल्फाज अदा किए। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं बाबा? वो तो वैसे भी हमसे दूर हैं और गांव में तो अच्छे अस्पताल भी नहीं होंगे। मेरे अपने नहायत बेहिसी से जवाब दिया और अपने फ़ोन से नज़र उठाए बगैर कांधे उचकाए। मेरा वो तुम्हारे दादा हैं और उन्होंने मरने से पहले मुझे आखिरी बार देखने की ख्वाहिश जाहिर की है। हमें आज ही गाँव जाना होगा। बाप ने गुस्से और दुख की मिली जुली कैफियत के साथ अपनी बेटी की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में ख़त्मी फैसला था। मैं हरगिज़ इस धूल और मट्टी वाले गांव में नहीं जाऊंगी। मुझे कल कॉलेज में एक अहम असाइनमेंट जमा करवानी है। मीरब ने फ़ौरन इनकार किया और उसके चेहरे पर ज़िद और गुस्सा नुमाया हो गया। तुम्हें जाना होगा मीरब, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। जाओ और अपना सामान पैक करो, हम 1 घंटे में निकल रहे हैं। बाप ने ऊंची और गर्जदार आवाज़ में हुक्म दिया, जिस पर मीरब का मुंह खुले का खुला रह गया। उसने ज़िंदगी में पहली बार अपने बाप को यूं गुस्से में देखा था। मैं आपको बता रही हूँ बाबा, मैं वहाँ जाकर किसी से सीधे मुंह बात नहीं करूँगी। मुझे इन पेंडू लोगों से सख्त चिढ़ है। मीरब ने पाँव पटकते हुए कहा और रोती हुए अपने कमरे की तरफ भागी। उसकी पूरी हस्ती में गुस्से की आग चल रही थी। घंटों के तवील और थका देने वाले सफ़र के बाद उनके गाड़ी गांव की कच्ची और ऊंची नीची सड़कों पर हचकोले खा रही थी। बिलाखिर गाड़ी एक पुरानी और वसी हवेली के सहन में जाकर रुकी। हवेली की दीवारें पुरानी थी और उसमें से मट्टी की मखसूस महक आ रही थी। यह है वो हवेली जिसका बाबा इतना जिक्र करते थे। ये तो किसी खंडर जैसी लग रही है। मुझे तो यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। मीरब ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखते हुए चारों तरफ नागवारी से देखा। उसने हवेली के सहन में एक शख्स को खड़े देखा। उसने मैला कुचैला सा शलवार कमीज़ पहना हुआ था और कंधे पर एक पुराना रुमाल रखा था। वो ऊंची और ठोस देहाती ज़ुबान में कुछ लोगों को फसलों की कटाई के हवाले से हदायत दे रहा था।
دیکھیں ماما کیسے کیسے ان پڑھ اور گنوار لوگ یہاں رہتے ہیں۔ اس شخص کا حلیہ دیکھیں جیسے سالوں سے نہایا نہ ہو۔ میرب نے سرگوشی کے انداز میں اپنی ماں سے کہا اور چہرے پر شدید کراہت کے تاثرات لائے۔ چپ کرو میرب، کوئی سن لے گا تو کیا کہے گا؟ وہ حویلی کا کوئی کام کرنے والا یا مزارے ہوگا، تم اپنی نظریں نیچی رکھو۔ ماں نے اس کے بازو پر ہلکی سی چٹکی کاٹتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں ماما، مجھے تو ان لوگوں کو دیکھ کر ہی گھٹن ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کب ہم اس مصیبت سے جان چھڑا کر واپس شہر جائیں گے۔ میرب نے اپنے بازو کو چھڑاتے ہوئے کہا اور داؤد کی طرف سے نظریں پھیر لی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ ہی دیر میں اس کی تقدیر بننے والا تھا۔ داؤد شاہ جو کہ فصلوں کا معائنہ کر کے سیدھا حویلی آیا تھا، اس کی نظر دور کھڑی میرب پر پڑی، جو عجیب سے انداز میں ناک منہ چڑھا رہی تھی۔ یہ ضرور چاچا جان کی بیٹی ہوگی۔ شہر کی ہوا لگنے سے ان کا دماغ کچھ زیادہ خراب ہو گیا ہے، لگتا ہے، داؤد نے دل ہی دل میں سوچا، اور ایک سرداہ بھر کر ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اپنے کام میں لگا رہا۔ اس کے چہرے پر بلا کی متانت اور سنجیدگی تھی۔ میرب کا باپ سیدھا اپنے باپ کے کمرے کی طرف بھاگا، جہاں دادا جان آخری سانسیں لے رہے تھے۔ کمرے میں دواؤں کی بو اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ بابا جان، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ میرب کا باپ دادا جان کے قدموں میں گر کر پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ اس کے کندھے شدت غم سے ہل رہے تھے۔ اب رونے کا کیا فائدہ بیٹے، میں تو اب جا رہا ہوں، لیکن میرے دل میں ایک آخری حسرت باقی رہ گئی ہے، دادا جان نے کمزور اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور اپنے ستیلے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ حکم کریں بابا جان، میں آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، بس مجھے معاف کر دیں۔ میرب کے باپ نے روتے ہوئے وعدہ کیا اور دادا کے ہاتھ کو چوم لیا۔ میری خواہش ہے کہ میرے مرنے سے پہلے میرب اور داؤد کا نکاح ہو جائے، تاکہ ہمارے خاندانی دشمنی اور دوریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ دادا جان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ان کی آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ میرب کے باپ پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دادا جان ایسی شرط رکھ دیں گے۔ بابا جان، میرب شہر میں پلی بڑھی، وہ میڈیکل کی طالبہ ہے، اور داؤد، وہ تو سارا دن کھیتوں میں رہتا ہے، ان کا جوڑ کیسے بنے گا؟ باپ نے ہچکچاتے ہوئے مخالفت کی، مگر دادا جان کی حالت دیکھ کر وہ بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ تو کیا تم میری آخری خواہش پوری نہیں کرو گے؟ کیا تم مجھے اسی دکھ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرنا چاہتے ہو؟ دادا جان نے جذباتی بلیک میلنگ کا آخری حربہ استعمال کیا اور ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ نہیں بابا جان، میں ایسا ہی کروں گا، میں میرب کا نکاح داؤد سے کروں گا، آپ پریشان نہ ہو، میں وعدہ کرتا ہوں، میرب کے والد نے تیزی سے کہا، اور دادا جان کی گرتی ہوئی حالت دیکھ کر مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ جب یہ خبر کمرے سے باہر آئی اور میرب تک پہنچی تو حویلی کے ذہن میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ پاگل ہو گئے بابا؟ میں اس ان پڑھ جاہل اور گنوار زمیندار سے شادی کروں گی جس کے کپڑوں سے مٹی کی بدبو آتی ہے؟ میرب نے چیختے ہوئے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ دادا جان کی آخری خواہش ہے میرب، اور میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں، تمہیں یہ نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ ہاشم صاحب یعنی میرب کے والد نے اپنی نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا۔ وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی لیکن اس پینڈو سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ آپ میری زندگی اپنے پچھتاوے کی بھیڑ نہیں چڑھا سکتے، میرب نے شدت جذبات سے ہامتے ہوئے کہا اور پاس پڑی ہوئی ایک کرسی کو غصے سے ٹھوکر ماری۔ تمہارا نکاح آج ہی اور ابھی ہوگا داؤد کے ساتھ، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میں اس پر کوئی بحث نہیں سننا چاہتا۔ ہاشم صاحب نے اچانک سخت لہجہ اختیار کیا اور میرب پر واضح کر دیا کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میرب دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی ماں اسے گلے لگا کر تسلیاں دے رہی تھی، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں بھی بے بسی کے آنسو تھے۔ دوسری طرف داؤد کو جب اس فیصلے کا علم ہوا تو اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں ابھرا۔ دادا جان جو چاہیں گے وہی ہوگا، مجھے ان کا ہر فیصلہ منظور ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، داؤد نے اپنے چچا سے نہایت پرسکون اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی غم۔ حویلی کے ایک بڑے کمرے میں نکاح کی تیاریاں شروع کر دیں گی۔ کوئی ڈھولک نہیں بج رہی تھی اور نہ ہی کوئی گیت گا رہا تھا۔ حویلی میں موت اور زبردستی کے نکاح کا ایک عجیب سا سناٹا اور تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ میرب کو زبردستی ایک پرانا سرخ رنگ کا عروسی جوڑا پہنا کر لایا گیا۔
اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا اور وہ مسلسل سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ لوگوں نے مجھے زندہ درگور کر دیا، ایک جاہل کے پلے باندھ کر۔ میرب نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے زہر آلود لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت تھی۔ جب قاضی نے اس سے نکاح کی قبولیت کے بارے میں پوچھا تو کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ قبول ہے۔ میرب نے اپنے دانت پیستے ہوئے اس قدر غصے سے یہ دو لفظ ادا کیے جیسے وہ کسی کو موت کی سزا سنا رہی ہو۔ اس کے ہاتھ مٹھیوں کی شکل میں سختی سے بند تھے۔ دوسری طرف مردانے میں داؤد نے نہایت خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ نکاح نامے پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر اس طرف نہیں دیکھا جہاں عورتیں بیٹھی تھیں۔ یہ کتنا بے حس اور ڈھیٹ انسان ہے۔ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں کہ اس نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ یہ جاہل زمیندار کبھی میری برابری نہیں کر سکتا۔ میرب نے دل میں داؤد کو کوستے ہوئے سوچا اور اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد دادا جان کی طبیعت کو سنبھلنے لگی تو خاندان کی عورتوں نے رسم کے مطابق میرب کو داؤد کے کمرے میں چھوڑ دیا۔ کمرے کا ماحول پرانا اور دیہاتی طرز کا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے میرے ساتھ؟ یہ کمرہ ہے یا کوئی کباڑ خانہ؟ میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رک سکتی۔ میں گھٹ کر مر جاؤں گی یہاں۔ میرب نے غصے سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خود کلامی کی اور پلنگ پر بیٹھنے کے بجائے کھڑی رہی۔ اس نے شدید غصے میں اپنا بھاری سرخ لہنگا اتارنا شروع کیا۔ وہ اس زبردستی کے رشتے کی ہر نشانی کو اپنے جسم سے نوچ کر پھینک دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے لباس کی ڈوریاں کھول ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ داؤد بغیر کوئی دستک دیے اور بغیر کسی آواز کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے وہی پرانا اور میلا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری تھکاوٹ تھی۔ میرب نے جیسے اسے اندر آتے دیکھا وہ گھبرا گئی اور فوراً دونوں ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ آپ کو تمیز نہیں ہے بغیر دستک دیے کسی کے کمرے میں داخل ہوگی؟ ظاہراً ان پڑھ گنوار زمینداروں سے یہی امید کی جا سکتی ہے۔ میرب نے چیختے ہوئے اس پر الفاظ کے تیر برسانا شروع کر دی۔ اس کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ داؤد نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے کوئی کشش یا رغبت نہیں تھی بلکہ ایک سرد محرک تھی۔ اس نے میرب کی کڑوی باتوں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تم جیسے لوگوں کو عورت کی عزت کرنے کا کیا پتہ؟ تم تو جانوروں کے ساتھ کھیتوں میں رہنے والے جاہل انسان ہو۔ میرب مسلسل چیخ رہی تھی اور اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ داؤد نے گہری اور ٹھنڈی آہ بھری۔ اس نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس کا یوں بغیر کوئی جواب دیے چلے جانا میرب کو ایک عجیب سی الجھن میں ڈال گیا۔ اگلی صبح کی روشنی حویلی کے صحن میں پھیلی تو میرب کا غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنا بیگ بستر پر پٹخا اور تیزی سے اپنے کپڑے اس میں ٹھونسنے لگی۔ ماما میں ایک سیکنڈ بھی اس غلاظت اور مٹی میں نہیں رک سکتی۔ میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ اس نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ڈوڑے پڑے ہوئے تھے اور لہجے میں شدید بغاوت تھی۔ بیٹا پاگل مت بنو۔ دادا جان کی حالت ابھی تک خطرے سے باہر نہیں ہے۔ تم یوں اچانک کیسے جا سکتی ہو؟ ماں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن ان کے چہرے پر موجود بے بسی میرب کو روکنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ دادا جان کی ضد نے میری زندگی برباد کر دی ہے اور اب میں اپنی پڑھائی کا نقصان نہیں کر سکتی۔ میں آج ہی شہر جا رہی ہوں۔ میرب نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیگ کندھے پر لٹکا لیا۔ اس کے چہرے کی لکیریں سخت تھیں اور فیصلہ اٹل تھا۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا اس بات پر کتنا غصہ کریں گے۔ وہ تمہیں ہرگز اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ماں نے اسے ڈرانے کی کوشش کی اور دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ ان کی آواز میں ایک ماں کی پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ میں بابا سے خود بات کر لوں گی۔ اور ویسے بھی میرا اس ان پڑھ شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بغیر دستک دیے عورتوں کے کمرے میں گھس آتا ہے۔ میرب نے نہایت حقارت سے پچھلی رات کا واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر داؤد کے لیے شدید نفرت اور کراہت نمایاں تھی۔ گاڑی شہر کی طرف رواں دواں تھی اور میرب پچھلی سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میڈیکل کالج کا ماحول ہمیشہ کی طرح چہل پہل سے بھرپور تھا۔ میرب اپنی دوستوں کے ساتھ کیفیٹیریا سے نکل کر کلاس روم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ظاہر کر رہی تھی جیسے اس کی زندگی میں کوئی طوفان آیا ہی نہ ہو۔ میرب نے بیزاری سے اپنی کتابیں بینچ پر رکھیں اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں ابھی تک گاؤں کی دھول اور مٹی گردش کر رہی تھی۔ اچانک کلاس روم کا بھاری دروازہ کھلا
اور سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئی۔ ہال میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ اسٹینڈ اپ ایوری باڈی، ایک نہایت روبدار اور گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ آواز میں اتنی طاقت اور کشش تھی کہ تمام اسٹوڈنٹس ایک دم اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ میرب نے سستی سے اپنا سر اٹھایا مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے اسٹور روم پر داؤد شاہ کھڑا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پینڈو یہاں اس جگہ پر کیا کر رہا ہے؟ سامنے روسٹرم پر داؤد شاہ کھڑا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پینڈو یہاں اس جگہ پر کیا کر رہا ہے؟ میرب کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور سانس جیسے حلق میں اٹک گئی۔ داؤد نے نہایت قیمتی اور گہرے نیلے رنگ 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال نفاست سے سلیقے میں تھے اور چہرے پر ایک پروفیشنل اور سخت سنجیدگی تھی۔ وہ کسی بھی طرح سے گاؤں کا وہ میلا کچیلا زمیندار نہیں لگ رہا تھا جسے میرب پیچھے چھوڑ کر آئی تھی۔ گڈ مارننگ کلاس، میرا نام داؤد شاہ ہے اور میں آج آپ کو میڈیکل جیورسپروڈنٹس کے پیچیدہ قانونی پہلوؤں پر بریف کروں گا۔ داؤد نے روانی سے انگلش بولتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میرب کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا ہو۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی اور اس کا جسم پسینے میں بھیگنے لگا تھا۔ یہ شخص تو لندن سے لا کے ڈگری لے کر آیا ہے اور میں اسے ایک ان پڑھ گنوار سمجھ کر دھتکار رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کی۔ اسے پچھلی رات کہے گئے اپنے تلخ اور زہریلے الفاظ کسی نشتر کی طرح چبھنے لگے۔ میڈیکل سائنس اور قانون کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک ڈاکٹر کی چھوٹی سی غفلت کسی بے گناہ کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتی ہے۔ داؤد نہایت مہارت سے کیس اسٹڈیز بیان کر رہا تھا۔ اس کی باڈی لینگویج اور بولنے کا انداز کسی بین الاقوامی سطح کے ماہر قانون جیسا تھا۔ وہ مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا ہے، جیسے میں اس کلاس میں موجود ہی نہیں ہوں یا میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میرب کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور ذلت کا احساس پیدا ہوا۔ اس کا سارا غرور، تکبر اور شہر کی لڑکی ہونے کا گھمنڈ لمحوں میں خاک میں مل گیا تھا۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا اور اسٹوڈنٹس نے تالیاں بجائی، داؤد اپنی فائل سمیٹ کر ہال سے باہر نکلا۔ میرب اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ کوریڈور میں اس نے داؤد کا راستہ روک لیا۔ تم یہاں اور اس حلیے میں کیسے آ گئے؟ تم نے تو بتایا نہیں تھا۔ میرب کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ داؤد کی تیز اور کاٹدار آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ داؤد نے اپنے قدم روکے اور نہایت سردمہری سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا، بس ایک لا تعلقی تھی۔ گاؤں میں میرا لباس میری مٹی سے محبت کی نشانی ہے، جبکہ یہ میرا پروفیشن ہے اور میں اپنے کام سے مکمل انصاف کرتا ہوں۔ داؤد کا لہجہ بالکل سپاٹ اور روکھا تھا۔ اس نے میرب کی گھبراہٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم ایک وکیل ہو اور اتنے پڑھے لکھے ہو؟ تم نے مجھے غلط فہمی میں کیوں رہنے دیا؟ میرب نے ہقلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی حالت اس وقت ایک مجرم جیسی تھی جسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو اور وہ صفائیاں پیش کر رہا ہو۔ تمہاری طرح ظاہری شکل و صورت اور لباس دیکھ کر لوگوں کو جج کرنا میری فطرت نہیں ہے۔ مجھے کسی کو صفائیاں دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ داؤد نے یہ تلخ حقیقت اس کے منہ پر ماری اور بغیر ایک لمحہ رکے اپنا بریف کیس پکڑے وہاں سے چلا گیا۔ میرا وہیں کوریڈور کے بیچوں بیچ بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اس کی چھوٹی اور سطحی سوچ اس کے سامنے ننگی ہو چکی تھی اور وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اسے اپنی حماقت پر شدید رونا آ رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد گاؤں سے دادا جان کی وفات کی خبر آ گئی۔ حویلی میں صفِ ماتم بچھ گئی اور خاندان کے تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ حویلی کا ماحول سوگوار تھا اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ میرا بھی اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئی، لیکن اس بار اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور اس میں وہ پہلے والا غرور باقی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی عورتوں کے درمیان رو رہی تھی۔ رسم کل کے فوراً بعد خاندان کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ اب داؤد اور میرب کو ایک ساتھ نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ حویلی کے صحن میں تمام بزرگ بیٹھے یہ اہم فیصلہ سنا رہے تھے۔ داؤد کا شہر کے پوش علاقے میں اپنا ایک شاندار گھر ہے۔ میرب اب اسی گھر میں داؤد کے ساتھ رہے گی۔
یہی دادا جان کی بھی خواہش تھی۔ میرے اب کے باپ نے نہایت سنجیدگی سے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ ان کی آواز میں ایک ایسا حکم تھا جسے کسی بھی صورت ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ بابا میں وہاں کیسے رہوں گی؟ وہ انسان مجھ سے بات تک نہیں کرتا، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے اپنے روتے ہوئے اپنے باپ کے گلے لگ کر التجا کی۔ اس کے دل میں داؤد کے سرد رویے کا خوف بری طرح بیٹھ چکا تھا۔ یہ تمہارا اپنا بویا ہوا بیج ہے میرب، تم نے اسے ٹھکرایا تھا، اب تمہیں اس رشتے کو سنبھالنا ہوگا۔ داؤد بہت اعلیٰ ظرف انسان ہے، وہ تمہیں ضرور اپنائے گا۔ ہاشم صاحب نے اسے سختی سے خود سے الگ کیا اور اسے حالات کا دلیری سے سامنا کرنے کی تلقین کی۔ شہر واپس آ کر میرب کو داؤد کے گھر شفٹ کر دیا گیا۔ گھر بہت شاندار اور جدید طرز کا تھا، قیمتی فرنیچر اور مہنگے پردوں سے سجا ہوا، لیکن وہاں ایک عجیب سی خاموشی اور ویرانی تھی۔ گھر کے لاؤنج میں پہنچتے ہی دونوں کے درمیان ایک کولڈ وار شروع ہو چکی تھی۔ داؤد نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر رکھ دیا۔ میں نے تمہارے لیے اوپر والا الگ کمرہ تیار کروا دیا ہے، تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہارا جب تک دل چاہے تم وہاں رہ سکتی ہو۔ داؤد نے میرب کی طرف دیکھے بغیر نہایت بے رخی اور کاروباری انداز میں کہا، اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا ہم اس رشتے کو ایک نارمل میاں بیوی کی طرح شروع نہیں کر سکتے؟ ہم کب تک ایسے اجنبیوں کی طرح ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گے؟ میرب نے ہمت جمع کر کے پیچھے سے اسے آواز دی، مگر داؤد کے قدم نہیں رکے۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور اپنے کیے پر شدید پچھتاوا تھا۔ رشتوں کی بنیاد عزت پر ہوتی ہے میرب، اور تم نے پہلے دن ہی وہ بنیاد ختم کر دی تھی۔ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے صرف یہ چھت ہے، جذبات نہیں۔ داؤد نے مڑ کر نہایت سخت لہجے میں جواب دیا اور اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میرب اکیلی لاؤنج میں کھڑی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ داؤد کے دل تک پہنچنے کا راستہ بہت کٹھن اور طویل ہے، اور اس کی سزا ابھی شروع ہوئی ہے۔ دن رات ایک ہی چھت کے نیچے گزر رہے تھے، لیکن داؤد اور میرب کے درمیان خاموشی کی ایک موٹی دیوار کھڑی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب میرب کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ اسٹڈی روم کے دروازے کے نیچے سے روشنی چھن کر آ رہی ہے۔ وہ دبے قدموں اسٹڈی روم کی طرف بڑھی۔ داؤد گلاسز لگائے بھاری قانون کی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کی میز پر فائلوں کا ڈھیر تھا۔ تم اتنی رات گئے تک جا کر کام کرتے ہو؟ میں تمہارے لیے کافی بنا لائی ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ میرب نے دروازے پر کھڑے ہو کر دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور اس کی نظریں داؤد کے پرکشش چہرے پر جمی تھی۔ میں کام کے دوران کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، کافی میز پر رکھو اور جا کر سو جاؤ۔ داؤد نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر روکھے پن سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک تھکاوٹ تھی۔ میرب نے کافی کا مگ میز پر رکھا، لیکن واپس جانے کے بجائے وہ داؤد کی کرسی کے بالکل قریب کھڑی ہو گئی۔ اس کی قربت سے داؤد کی توجہ بھٹکنے لگی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی میرب؟ میں نے کہا ہے کہ میرے کمرے سے باہر جاؤ، مجھے کام کرنا ہے، داؤد نے سختی سے کہا اور غصے سے کھڑا ہو گیا۔ لیکن میرب اس کے اتنے قریب تھی کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی۔ میں نہیں جاؤں گی داؤد، تم مجھے کب تک ایسے خود سے دور رکھو گے؟ میں تمہاری بیوی ہوں اور مجھے تم پر پورا حق ہے۔ میرب نے دیوانگی سے اس کے کالر کو پکڑ لیا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر دیا۔ اس کی گرم سانسیں داؤد کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ داؤد کی آنکھوں میں ایک دم سے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرب کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے وجود کے ساتھ سختی سے بھینچ لیا۔ تو میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو میرب؟ اگر تم یہی چاہتی ہو تو پھر تمہیں برداشت بھی کرنا ہوگا۔ داؤد کی آواز جذبات کی شدت سے بھاری ہو چکی تھی۔ اسے میرب کے بولنے سے پہلے اپنے لب اس کے کامتے لبوں پر سختی سے رکھ دیا۔ میرب کے منہ سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ داؤد کا بوسہ جنونی اور بے قابو تھا۔ اس نے میرب کو سختی سے اپنے ساتھ لگایا، اس کے بالوں میں انگلیاں الجھا دی۔ داؤد پلیز، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ میرب نے ہامتے ہوئے بامشکل اپنے لبوں کو آزاد کروا کر اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا اور دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ داؤد نے اس کی بات سنے بغیر اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے اور شدت سے اسے چومنے لگا۔ کمرے کے خاموش ماحول میں صرف ان کی اکھڑتی سانسوں
اور میرب کی مدھم آہوں کی آواز گونج رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو داؤد، تم مجھے تکلیف دے رہے ہو، میرب نے سسکتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ہاتھ داؤد کے کندھوں کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ خود بھی اس غربت سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ تکلیف تو تم نے مجھے دی تھی میرب، ابھی آگ جو تم نے بھڑکائی نا، اسے بجھانے کی ہمت بھی تمہیں کرنی ہوگی۔ داؤد کی آواز ایک غبار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ میرب کی گردن کے پاس جھکایا اور وہاں اپنے گرم ہونٹ رکھ دیا۔ آہ داؤد پلیز بس کرو، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ میرب کے منہ سے گہری آہ نکلی اور اس نے اپنا سر پیچھے کی طرف گرا دیا۔ کمرے کی خاموشی میں ان کی تیز سانسیں ایک طوفان برپا کر دی تھی۔ داؤد نے اس کے لبوں پر دوبارہ ایک طویل اور جنونی بوسہ دیا۔ اس کی انگلیاں میرب کے ریشمی بالوں کو بے دردی سے الجھا رہی تھی۔ اس لمحے میں میرب نے اپنا سارا غرور اور تکبر داؤد کے قدموں میں ہانٹ دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کے لمس کے سحر میں کھو چکی تھی۔ اچانک داؤد نے خود کو پیچھے کھینچ لیا۔ یہ تمہارا حق ہے میرب، لیکن یاد رکھنا یہ جسمانی قربت میرے دل تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے۔ داؤد نے ہامتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک وحشت تھی، لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ میں تمہارا دل بھی جیت کر رہوں گی داؤد، تم دیکھ لینا یہ آگ صرف میرے اندر نہیں لگی، تم بھی اس میں جل رہے ہو۔ میرب نے روتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کیا اور بھاگ کر اسٹڈی روم میں باہر نکل گئی۔ اس کے ہونٹ سوجے ہوئے تھے اور پورا جسم داؤد کے لمس سے سلگ رہا تھا۔ اگلے دن کی دوپہر ایک قیامت خیز خبر لے کر آئی۔ میرب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کی ماں کا روتا ہوا فون آیا۔ میرب جلدی سے گھر آ جاؤ، تمہارے بابا کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ ان کے بزنس پارٹنرز نے بہت بڑا فراڈ کر کے سارا الزام ان پر ڈال دیا ہے۔ ماں کی آواز میں شدید خوف اور بے بسی تھی۔ وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ماما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا تو اتنے ایماندار ہے، ویسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ابھی آ رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ میرب کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ ننگے پاؤں ہی دروازے کی طرف بھاگی۔ لاؤنج میں داؤد اپنا کوٹ پہن رہا تھا۔ اس نے میرب کو روتے اور بدحواسی کی حالت میں دیکھا، لیکن کوئی سوال نہیں کیا۔ میرے بابا کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا گیا ہے داؤد، ہماری ساری جائیداد ضبط ہونے والی ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میرب نے داؤد کے ہاتھ پکڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو داؤد کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ مجھے کورٹ میں دیر ہو رہی ہے، میں رات کو آ کر بات کروں گا۔ داؤد نے اپنے ہاتھ چھڑائے اور چہرے پر کوئی بھی تاثر لائے بغیر سیدھا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کی اس بے چینی پر میرب کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کوئی بھی وکیل بابا کا کیس لڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ مافیا بہت طاقتور ہے میرب، ہم سڑک پر آ گئے، ہمارا سب کچھ لوٹ گیا۔ ماں نے تھانے کے باہر کھڑے ہو کر میرب کو گلے لگایا اور شدت غم سے نڈال ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں بابا کو کچھ نہیں ہونے دوں گی ماما، ہم اپیل کریں گے، میں بڑے سے بڑے وکیل کی منت کروں گی، لیکن بابا کو بچا لوں گی۔ میرب نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اسے اپنی کوئی بھی کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شام کے وقت میرب تھانے کی سیڑھیوں پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی ماں بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ میرب ایک بہت بڑے ڈیفینس لائر نے تمہارے بابا کا کیس لے لیا ہے۔ وہ خود پولیس اسٹیشن آئے تھے اور انہوں نے بابا کی ضمانت کی درخواست بھی دے دی ہے۔ ماں کی آواز میں ایک امید کی کرن تھی اور ان کے چہرے پر تھوڑا سا سکون آیا تھا۔ کون ہے وہ فرشتہ ماما جس نے اتنے طاقتور مافیا کے خلاف کیس لینے کی ہمت کی ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ میرب تیزی سے کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چمکنے لگے۔ مجھے نہیں معلوم بیٹا، بس اتنا سنا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کا کوئی بہت مانا ہوا وکیل ہے اور کل صبح کورٹ میں اس کیس کی پہلی پیشی ہے، ماں نے جواب دیا، اور دونوں ماں بیٹی نے شکرانے کے طور پر آسمان کی طرف دیکھا۔ اگلی صبح میرا بھاگی بھاگی کورٹ پہنچی۔ کورٹ کا ماحول بہت کشیدہ تھا اور وہاں بہت سے رپورٹرز موجود تھے۔ میں اندر جا کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ کون ہے وہ شخص جو میرے بابا کے لیے مسیحا بن کر آیا ہے۔ میرب نے دھڑکتے دل کے ساتھ کورٹ روم کا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ روسٹرم پر سیاہ کوٹ پہنے داؤد صاحب پر اعتماد انداز میں کھڑا تھا۔ وہ جج کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلائل دے رہا تھا۔ یہ داؤد ہے، اس نے مجھے بتایا تک نہیں اور خود میرے بابا کے لیے اتنے بڑے مافی سے ٹکرا گیا۔ یہ شخص واقعی بہت عظیم ہے۔
میرب کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس کا دل داؤد کی محبت اور فخر سے سینے سے باہر آنے لگا تھا۔ مائی لارڈ، یہ کیس سراسر فراڈ اور دھوکہ دہی پر مبنی ہے۔ میرے موکل کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس پراپرٹی اسکینڈل میں پھنسایا گیا ہے۔ داؤد کی گرجدار آواز پورے کورٹ روم میں گونج رہی تھی۔ اس کے لہجے میں سچائی کی طاقت تھی۔ اعتراض مائی لارڈ، دفاعی وکیل بغیر کسی ثبوت کے معزز بزنس مین پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ دستخط جعلی ہیں؟ مخالف وکیل نے غصے سے کھڑے ہو کر داؤد کی بات کاٹی اور اس پر طنزیہ مسکراہٹ پھینکی۔ میں عدالت کا وقت ضائع کیے بغیر وہ فورنزک رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ثابت کرتی ہے کہ ان تمام دستاویزات پر دستخط دباؤ اور جعلی طریقے سے لیے گئے ہیں۔ داؤد نے ایک فائل نہایت اعتماد سے جج کی طرف بڑھائی اور مخالف وکیل کی طرف دیکھ کر ایک کاٹ دار مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ یہ رپورٹ تو کل رات ہی تیار ہوئی ہے مائی لارڈ، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ مخالف وکیل کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ بخلاہٹ کا شکار ہو کر اونچی آواز میں بولنے لگا۔ قانون جذبات پر نہیں، ثبوت پر چلتا ہے، اور میرے پاس وہ گواہ بھی موجود ہے جس نے ان لوگوں کو میرے موکل کے خلاف سازش کرتے ہوئے سنا تھا۔ داؤد نے ایک شخص کو کٹہرے میں بلایا جس کی گواہی نے مخالفین کے سارے دلائل زمین بوس کر دیے۔ کورٹ روم میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ میں عدالت کو بتانا چاہتا ہوں کہ پراپرٹی کے جن کاغذات پر میرے موکل کے دستخط لیے گئے اس وقت ان کی ذہنی حالت ادویات کے زیر اثر تھی۔ داؤد نے ایک اور ثبوت پیش کرتے ہوئے نہایت اعتماد سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اعتراض مائی لارڈ، یہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔ میڈیکل رپورٹس کو کسی بھی وقت خریدا جا سکتا ہے۔ دفاعی وکیل عدالت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مخالف وکیل نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے چلایا۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے وہ CCTV فوٹیج بھی عدالت میں جمع کروا دی جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ مدعی پارٹی میرے موکل کی چائے میں نیند اور ادویات ملا رہی ہے۔ داؤد کے اس انکشاف پر پورے کورٹ روم میں ایک شور مچ گیا۔ جج نے ہتھوڑا مار کر خاموشی کا حکم دیا۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ ایک بہت سنگین جرم ہے۔ عدالت اس فوٹیج کو ثبوت کے طور پر قبول کرتی ہے۔ جج نے چشمے کے پیچھے سے مدعی پارٹی کو گھورتے ہوئے کہا اور مخالف وکیل بے بسی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمام ثبوتوں اور بیانات کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ کیس بے بنیاد ہے، لہٰذا عدالت میرب کے والد کو باعزت بری کرنے کا حکم دیتی ہے۔ جج نے اپنا فیصلہ سنایا اور ہتھوڑا میز پر مارا۔ پورے کورٹ روم میں تالیاں گونج اٹھیں۔ تم نے میرے بابا کو بچا لیا داؤد، تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف ایک اچھے وکیل ہی نہیں بلکہ ایک بہترین انسان بھی ہو۔ میرب نے دل ہی دل میں کہا اور اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ کر داؤد کو گلے لگانا چاہتی تھی۔ کورٹ روم سے باہر آتے ہوئے رپورٹرز نے داؤد کو گھیر لیا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح سخت اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ داؤد، رک جاؤ پلیز، میری بات سنو۔ میرب نے بھیڑ کو چیرتے ہوئے داؤد کو پیچھے سے پکارا۔ اس کی آواز میں ایک تڑپ اور محبت کی شدت تھی۔ داؤد نے ایک لمحے کے لیے قدم روکے، مڑ کر میرب کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں دیکھا، لیکن پھر بغیر کوئی بات کیے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ تم جتنا مرضی دور بھاگ لو داؤد، لیکن میں جانتی ہوں کہ تمہاری سخت کھول کے اندر ایک بہت نرم دل انسان موجود ہے، اور میں اس دل پر حکومت کر کے رہوں گی۔ میرب نے جاتے ہوئے داؤد کی گاڑی کو دیکھا اور ایک نیا عزم لے کر اپنے والدین کی طرف مڑ گئی۔ اس کی محبت اب ایک جنون میں بدل چکی تھی۔ کورٹ روم سے باہر آنے کے بعد میرب کا دل داؤد کی محبت اور عقیدت سے مکمل طور پر بھر چکا تھا۔ گھر پہنچتی اس نے کوئی اور کام کرنے کے بجائے سیدھا داؤد کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہی پرانی سخت سنجیدگی طاری تھی۔ مجھے معاف کر دو داؤد، میں نے شروع دن سے ہی تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی۔ میرب کے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ اس کی آواز میں ایک گہری ندامت تھی جو اس کے غرور کے ٹوٹنے کا اعلان کر رہی۔ الفاظ سے معافی نہیں ہوتی میرب، اور نہ ہی مجھے تمہاری کسی معافی کی ضرورت ہے۔ داؤد نے مڑ کر نہایت سرد مہری سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں برف جیسی خنکی تھی جس نے میرب کو اندر تک جما دیا۔ میں جانتی ہوں میں نے اپنے تکبر میں تمہارا دل دکھایا ہے، لیکن تم نے میرے بابا کو بچا کر مجھ پر جو عظیم احسان کیا ہے، میں زندگی بھر تمہاری غلام بن کر رہوں گی۔
میرب نے آگے بڑھ کر روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن داؤد نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کے ہاتھ کو ہوا میں ہی چھوڑ دیا۔ میں نے جو کچھ کورٹ میں کیا وہ صرف ایک وکیل کی حیثیت سے میرا فرض تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس لیے خود کو کسی جذباتی غلط فہمی میں مت رکھنا۔ داؤد کا یہ ٹو دا پوائنٹ اور بے رخا پن میرب کی روح تک کو تڑپا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دکھ ابھرا، لیکن اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک مضبوط فیصلہ کیا کہ وہ اس کا دل ہر قیمت پر جیت کر رہے گی۔ جہاں سے ان کی زندگی میں ایک انتہائی محبت بھرا اور ٹینشن بھرا فیز شروع ہو گیا۔ میرا پہلے والی مغرور لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک ایسی بیوی بن چکی تھی جو اپنے شوہر کے قریب جانے کے بہانے تلاش کرتی تھی۔ اگلے دن شام کے وقت گھر کی ڈور بیل بجی اور ایک نہایت خوبصورت اور ماڈرن فیمیل وکیل ساتھی سارہ کسی اہم کیس کی فائل لینے ان کے گھر آ گئی۔ اس نے کافی بولڈ لباس پہنا ہوا تھا اور وہ لانچ میں داؤد کے سامنے بیٹھی تھی۔ داؤد، یہ کیس تو بہت پیچیدہ لگ رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے ہم دونوں مل کر اسے بآسانی جیت لیں گے۔ سارہ صوفے پر بیٹھی داؤد کے ساتھ کافی فری ہو کر ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی، جس پر داؤد بھی ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا رہا تھا۔ میرب جو کچن کے دروازے سے یہ سب دیکھ رہی تھی، زندگی میں پہلی بار اپنے دل میں ایک شدید جلن اور حسد کی آگ محسوس کرنے لگی۔ اس کی مٹھیاں غصے سے بند ہو گئی۔ میں اس کے اتنے قریب ہوں، لیکن یہ مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، اور اس باہر والی عورت کے ساتھ کتنے آرام سے مسکرا رہا ہے۔ میں اسے ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ میرب نے غصے سے ٹرے پکڑی اور جان بوجھ کر لاؤنج میں ان کے سامنے آ گئی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا غرور اور بیوی ہونے کا مکمل حق اور ملکیت کا احساس تھا۔ السلام علیکم، میں داؤد کی بیوی میرب ہوں۔ آپ یقیناً ان کی کوئی کولیگ ہوں گی۔ میرب نے سارہ کو کولڈ ڈرنک دیتے ہوئے اپنا تعارف اس کاٹ دار انداز میں کروایا کہ سارہ کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور وہ تھوڑی ہچکچاہٹ کا شکار ہوگی۔ میرب نے جان بوجھ کر داؤد کے بالکل قریب کھڑے ہو کر اسے گلاس پکڑایا۔ اس کا بازو داؤد کے چوڑے کندھے سے رگڑ کھا رہا تھا اور اس کی خوشبو داؤد کے حواسوں سے ٹکرا رہی تھی۔ داؤد اس اچانک قربت اور میرب کے اس بے باک انداز پر حیران رہ گیا۔ گلاس پکڑتے ہوئے اس کی انگلیاں میرب کی کانپتی انگلیوں سے ٹکرائی تو ایک سنسناہٹ سی دونوں کے وجود میں دوڑ گئی۔ اچھا داؤد، میں چلتی ہوں، کل کورٹ میں ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ سارہ اس عجیب سے بھاری ماحول اور میرب کی تیز نظروں سے گھبرا کر فوراً فائل لے کر کھڑی ہو گئی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ یہ کیا طریقہ تھا میرب؟ تم نے جان بوجھ کے اس طرح کا عجیب برتاؤ کیوں کیا؟ اس کے سامنے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ سارہ کے جاتے ہی داؤد نے میرب کی طرف گھوم کر قدرے غصے سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چبھتا ہوا سوال تھا۔ میرب نے کوئی جواب دینے کے بجائے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور داؤد کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر دیا۔ کیونکہ تم صرف میرے ہو داؤد، اور میں کسی اور عورت کو تمہارے اتنے قریب کھڑے ہونے یا ہنسنے کا حق نہیں دے سکتی۔ میرب کی آواز میں ایک ایسا دیوانہ وار جنون تھا جس نے داؤد کو ایک لمحے کے لیے لاجواب کر دیا۔ وہ بس حیرت سے اس کی نشیلی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا اور کچھ بول نہ سکا۔ کچھ دنوں بعد شہر میں اچانک شدید بارش شروع ہو گئی اور طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن داؤد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اور اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ یا اللہ، میرے داؤد کی حفاظت کرنا، وہ کہاں رہ گیا؟ اتنی رات کے فون بھی نہیں مل رہا اور موسم اتنا خراب ہے۔ میرا پریشانی کے عالم میں پورے گھر کے چکر کاٹ رہی تھی اور بار بار کھڑکی سے باہر گھپ اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آخر کار مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور داؤد لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور سفید شرٹ اس کے جسم کے ساتھ چپک چکی تھی۔ میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی اور فون کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو چکی تھی، اس لیے میں کال نہیں کر سکا۔ داؤد نے میرب کی پریشان اور روتی ہوئی حالت دیکھ کر خود ہی صفائی پیش کی اور سردی سے ہلکا سا کانپنے لگا۔ میرا فوراً بھاگ کر ایک تولیہ لائی اور بغیر اس کی اجازت کے اس کے بالکل قریب کھڑی ہو کر اس کے گیلے بال خشک کرنے لگی۔ میں خود کر لوں گا میرب، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میرے کپڑے گیلے ہیں، تمہیں بھی سردی لگ جائے گی۔ داؤد نے اسے روکنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرب کے بازو کو پکڑ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں ایک جھجک تھی، لیکن میرب نے اس کی بات ماننے کے بجائے اپنے دونوں ہاتھ داؤد کے چوڑے سینے پر رکھ دیے
اور اس کے مزید قریب ہوگی۔ اس لمحے ان دونوں کے درمیان موجود ہر فاصلہ اور ہر دیوار بالکل ختم ہوگی۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی داؤد۔ بہت ہو گیا تمہارا یہ غصہ اور بے رخی، اور میں تم سے مزید دور نہیں رہ سکتی۔ میرب کی آواز میں ایک مدہوشی تھی۔ اس نے اپنے کامتے ہوئے لب داؤد کے لبوں کے بالکل قریب کر دیے۔ ان کی گرم سانسیں آپس میں ٹکرانے لگی اور دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ داؤد کے اندر موجود ضبط کا بندھن آخر کار ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے تولیہ دور پھینکا اور میرب کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سختی سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اس نے دیوانہ وار اپنے گرم اور پیاسے لب میرب کے نازک لبوں پر رکھ دیے اور اسے شدت سے چومنے لگا۔ میرب کے منہ سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی۔ اس نے اپنے دونوں بازو داؤد کی گردن کے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف باہر برستی طوفانی بارش اور ان کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ داؤد کا بوسہ اس قدر جنونی اور گہرا تھا کہ میرب کے پاؤں زمین سے اکھڑنے لگے اور وہ پوری طرح داؤد کے مضبوط وجود پر جھول گئی۔ داؤد پلیز مجھے سانس لینے دو، میرا دل پھٹ جائے گا۔ میرب نے ہامتے ہوئے اپنے لبوں کو بامشکل آزاد کروایا۔ اس کا پورا جسم داؤد کی اس قربت سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خمار تھا۔ داؤد رکا نہیں، اس نے اپنے لبوں کا رخ میرب کی گردن کی طرف موڑ دیا اور وہاں شدت سے اپنے گرم لبوں کی مہریں ثبت کرنے لگا۔ میرب کی آہیں اور سسکیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور اس نے داؤد کے گیلے بالوں میں اپنی انگلیاں سختی سے الجھا لی۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا میرب، میں تم سے دور بھاگنا چاہتا تھا لیکن تم میری رگوں میں خون کی طرح اتر گئی ہو، داؤد نے خمار آلود اور بھاری آواز میں کہا اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس رات بارش اور خاموشی کے بیچ ان کے درمیان پیدا ہونے والا رومانس بہت شدید اور زبردست تھا۔ یہ وہ رات تھی جب دونوں کے دل مل گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کی محبت میں خود کو مکمل طور پر فنا کر دیا۔ اس رومانوی اور طوفانی رات کے بعد اگلی صبح دونوں اسٹڈی روم میں کافی کے مگ تھامے ایک ساتھ صوفے پر بیٹھے دل کی باتیں کر رہے تھے۔ میرب کا سر داؤد کے سینے پر تھا اور وہ سکون سے اس کے دل کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ میرب نے گاؤں کا ماحول اس لیے اپنایا ہوا تھا کیونکہ دادا جان اکیلے تھے اور مجھے اپنی پڑھائی کے ساتھ ان کی زمینوں کو بھی ایک ساتھ مینیج کرنا تھا۔ داؤد نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نہایت نرمی سے اپنے ماضی اور اپنے دیہاتی حلیے کی اصل وجہ بتانا شروع کی۔ میں جانتا تھا کہ شہر میں لوگ ظاہری رکھ رکھاؤ پر مرتے ہیں لیکن میں اپنی مٹی سے جڑا رہنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کبھی اپنی ڈگری اور اپنے پیسے کا غرور نہیں کیا۔ داؤد کی باتوں میں ایک سچائی اور گہرائی تھی جس نے میرب کے دل کو مکمل طور پر فتح کر لیا تھا۔ اس کی نظروں میں داؤد کا مقام مزید بلند ہو گیا۔ تم کتنے عظیم ہو داؤد، اور میں کتنی بے وقوف تھی جو تمہارے لباس کو دیکھ کر تمہیں جاہل سمجھتی رہی۔ مجھے اپنے پچھلے گھمنڈ پر بہت شرمندگی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میرب نے روتے ہوئے اپنا چہرہ داؤد کے سینے میں چھپا لیا اور اپنے پچھلے غرور کی معافی مانگتے ہوئے اسے مکمل طور پر اپنا شوہر تسلیم کر لیا۔ داؤد کا سخت کھول جو اس نے اپنے گرد چڑھایا ہوا تھا وہ مکمل طور پر پگھل چکا تھا۔ اس نے مسکرا کر میرب کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں مضبوطی سے گھیر لیا۔ اب رونے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، جو گزر گیا اسے بھول جاؤ۔ اب ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو چکی ہے جس میں صرف ہم دونوں ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور ان کی اس نئی شادی شدہ زندگی کا نہایت خوبصورت اور محبت بھرا آغاز ہو گیا جس میں مکمل محبت اور بھرپور رومانس شامل تھا۔ کچھ مہینوں بعد سردیوں کی چھٹیاں گزارنے میرب اور داؤد واپس گاؤں آتے ہیں۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی سب حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ وہی میرب تھی جو گاؤں کی مٹی، دھول اور یہاں کے لوگوں سے سخت نفرت کرتی تھی، لیکن آج اس کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ میرب نے ایک نہایت سادہ سا مشرقی سوٹ پہنا ہوا تھا، سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور وہ داؤد کا ہاتھ پکڑ کر کھیت کھلیان میں خوشی سے گھوم رہی تھی۔ یہ دیکھیں چاچی جان کے میرے شوہر ہیں، جو ایک بہترین ذمہ دار بھی ہیں اور اس ملک کے سب سے بڑے وکیل بھی۔ مجھے ان پر بہت فخر ہے۔ میرب نے گاؤں والوں کے سامنے نہایت فخر اور محبت سے داؤد کا تعارف کروایا تو سب گاؤں والے حیران رہ گئے کہ یہ وہی مغرور لڑکی ہے جو کبھی انہیں جاہل کہتی تھی۔ داؤد اس کی شاندار تبدیلی پر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔
اسے اپنی محبت کی طاقت پر مکمل یقین ہو چکا تھا۔ آسمان پر سورج غروب ہو رہا تھا اور شفق کی سرخی چاروں طرف کھیتوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ داؤد نے میرب کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے حویلی کی طرف واپس جا رہے تھے۔ ان کا محبت کا یہ سفر جو زبردستی اور نفرت سے شروع ہوا تھا، اب ایک نہایت خوبصورت اور خوشگوار لمحات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وقت خاموشی سے اپنے پر پھیلائے گزر رہا تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدلتے جا رہے تھے، مگر میرب اور داؤد کا خواب تھا کہ وہ گاؤں کے لوگوں کے لیے کچھ کرے۔ داؤد کے خواب آج بھی ویسے ہی روشن تھے جیسے بچپن میں ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک باہمت اور ذہین لڑکا تھا جس نے ہمیشہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی بھلائی کو اپنی خواہشات پر ترجیح دی تھی۔ بچپن سے ہی اس نے اپنے آس پاس بے شمار ایسے مناظر دیکھے تھے جہاں مناسب طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہوتے تھے۔ خاص طور پر گاؤں کی خواتین کو معمولی علاج کے لیے بھی دور دراز شہروں کا رخ کرنا پڑتا تھا، اور وہ خوش تھا کہ اس کی بیوی ڈاکٹر تھی اور آج میرب اس مقام پر تھی کہ وہ گاؤں والوں کے لیے کچھ کرے۔ وہ گاؤں میں ایک اچھا سا ہسپتال بنانا چاہتے تھے۔ اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اس کے پاس ایک بہترین جگہ بھی موجود تھی۔ اس کے دادا جان کی وسیع زمین گاؤں کے مرکزی حصے کے قریب واقع تھی۔ یہ زمین کئی برسوں سے خالی پڑی تھی، مگر داؤد جب بھی اسے دیکھتا تو اسے وہاں ایک خوبصورت اسپتال دکھائی دیتا۔ وہ تصور کرتا کہ سفید رنگ کی شاندار عمارت ہوگی جس کے سامنے سرسبز باغیچہ ہوگا، اندر جدید طبی سہولیات موجود ہوں گی اور ہر مریض کو عزت و احترام کے ساتھ علاج فراہم کیا جائے گا۔ داؤد کے دادا جان ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ جب بھی داؤد اپنے خوابوں کا ذکر کرتا تو وہ مسکرا کر کہتے، بیٹا، انسان اصل مقام وہی ہوتا ہے جہاں وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگر تم یہ اسپتال بنا سکو تو یہ ہمارے خاندان کے لیے سب سے بڑا فخر ہوگا۔ اور پھر وہ جانتے تھے کہ ان کی پوتی ڈاکٹر بن رہی ہے، تبھی تو انہوں نے مرنے سے پہلے میرب اور داؤد کا نکاح کروایا تھا۔ اب داؤد کے ساتھ مل کر وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگی۔ اس نے اپنی تعلیم کے دوران مختلف اسپتالوں میں تربیت حاصل کی، جدید طبی طریقوں کے بارے میں سیکھا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایک کامیاب اسپتال کو کس طرح چلایا جاتا ہے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب میرب نے ایک بڑے اسپتال میں ملازمت اختیار کر لی تاکہ عملی تجربہ حاصل کر سکے۔ وہ روزانہ اپنے فرائض نہایت ذمہ داری سے انجام دیتی۔ مریضوں کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی نرم اور ہمدردانہ تھا۔ ہر مریض اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، مگر اس تمام مصروفیت کے باوجود اس کا دل اپنے گاؤں اور اپنے خواب کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد وہ اسپتال کے نقشوں، تعمیراتی منصوبوں اور اخراجات کے تخمینوں پر کام کرتی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی بچت جمع کرنا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مختلف فلاحی اداروں اور مخیر حضرات سے بھی رابطے کیے تاکہ مستقبل میں اسپتال کی تعمیر کے لیے مدد حاصل کی جا سکے۔ چند برسوں کی مسلسل محنت کے بعد اس کے خواب نے حقیقت کا روپ لینا شروع کر دیا۔ جب گاؤں والوں نے وہاں مشینیں اور مزدور دیکھے تو سب کے چہروں پر خوشی جھلکنے لگی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک امید کی کرن ہے۔ داؤد روزانہ تعمیراتی مقام پر جاتا، ہر مرحلے کی نگرانی کرتا اور اس بات کو یقینی بناتا کہ کام بہترین معیار کے مطابق ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ اسپتال صرف ایک علاج گاہ نہ ہو بلکہ ایک ایسا مرکز ہو جہاں ہر ضرورت مند کو سہارا ملے۔ بالآخر کئی مہینوں کی محنت کے بعد اسپتال مکمل ہو گیا۔ افتتاح کے دن پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ سفید رنگ کی خوبصورت عمارت دور سے ہی نمایاں نظر آتی تھی۔ اندر جدید طبی آلات موجود تھے اور مختلف شعبے قائم کیے گئے تھے تاکہ لوگوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے۔ میرب اور داؤد نے خاص طور پر خواتین کے لیے الگ شعبہ قائم کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ گاؤں کی بہت سے خواتین اپنی بیماریوں کے بارے میں کھل کر بات نہیں کر پاتی، اس لیے میرب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے بعد روزانہ کچھ وقت اس کلینک میں گزارے گی اور خواتین کا مفت معائنہ کرے گی، اور داؤد اس بات سے بہت خوش تھا۔ رفتہ رفتہ اس کلینک کی شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی۔ دور دراز دیہات سے بھی خواتین علاج کے لیے آنے لگی۔ میرب نہ صرف ان کا علاج کرتی بلکہ انہیں صحت، صفائی اور بچوں کی نگہداشت کے بارے میں بھی آگاہی دیتی۔ اس کی کوششوں سے علاقے میں بہت سی بیماریوں کی شرح کم ہونے لگی اور لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آنے لگی۔
ہر شام جب میرب کلینک کے دروازے بند کرتی تو اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر آتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ اس کی برسوں کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ دادا جان کی زمین اب صرف زمین نہیں رہی تھی، بلکہ انسانیت کی خدمت کا ایک روشن مرکز بن چکی تھی۔ ایک دن وہ اسپتال کی چھت پر کھڑی غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس نے نیچے سین میں کھیلتے بچوں اور علاج کے بعد مطمئن چہروں کے ساتھ واپس جاتے لوگوں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ زندگی کا اصل مقصد صرف کامیابی حاصل کرنا نہیں، بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ تبھی داؤد آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ میرب نے فوراً پیچھے دیکھا اور مسکرا دی۔ تھینک یو داؤد، آپ نے مجھے زندگی کو مقصد بتایا۔ یہ سب آپ ہی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے میرے اندر دوسروں کے لیے نرمی پیدا کی۔ داؤد نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ نہیں میرب، تم خود بھی بہت اچھی ہو۔ انہی مصروف مگر خوشگوار دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرب اور داؤد کی زندگی کو ایک اور بڑی نعمت سے نواز دیا۔ ان کے گھر ایک ننھی سی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ جیسے داؤد نے اپنی بیٹی کو پہلی بار گود میں لیا، اس کے دل میں محبت کی ایک نئی دنیا آباد ہو گئی۔ ننھی پری اپنی معصوم آنکھوں اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ سب کے دل جیت رہی تھی۔ میرب کے لیے خوشی الفاظ سے کہیں بڑھ کر تھی۔ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر ہونے کے ساتھ اب ایک ماں بھی بن چکی تھی۔ جب وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتی تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ داؤد بھی اپنی بیٹی پر جان چھڑکتا تھا۔ دفتر سے واپسی پر سب سے پہلے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھاتا اور اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ گھر میں ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ اگر اچھا لگا تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔